जिस चीज को मरहम समझोगे वही तुम्हारे लिए नमक बनेगा। दिल के जख्म भरने हैं तो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का मरहम लाओ। इन्हें बताओ मेरा काम है, क्या काम है? अदउ इलल्लाह, मैं तबलीग करता हूं, तबलीग करता हूं। अकेले ही हो मेरे नबी? नहीं 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 नहीं, मैं अकेला नहीं हूं, मैं वो रहमतुल लिल आलमीन हूं जो अपनी उम्मत को भी अपनी रहमत की चादर में, हाँ, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। इसका एक तर्जुमा तो मशहूर है, दिन की कसम रात की कसम। इसके दो तर्जुमे इमाम राजी ने किए हैं, सबसे अनोखे, निराले, सुरीले। वद्दुहा, मुझे तेरे चेहरे की, रोशन चेहरे की कसम। वल्लैल इज़ा सजा, मुझे तेरी शाह जुल्फों की कसम। वद्दुहा, दूसरा तर्जुमा इमाम राजी, वद्दुहा, मुझे तेरे रोशन इल्म की कसम। वल्लैल इज़ा सजा, सबसे खूबसूरत, मुझे तेरी सत्तारी की चादर की कसम जिसमें तो सारी उम्मत को छुपा लेता है। जैसे माँ बच्चे को सर्दी में चादर में लपेट देती है ना, तू मेरा वो नबी है। हाय हाय, कैसे सामना करेंगे अल्लाह के नबी से अगर इस जिंदगी के साथ मर गए, या उसके सामने खड़ा होने से इनकार कर देना कि नहीं मैं नहीं जाता हूं, या ये जिंदगी छोड़ दें जिस पर हम चल रहे हैं, या इस जिंदगी से तौबा करें, या फिर क़यामत के दिन अल्लाह को कह दें नहीं मैं नहीं जाता, मैं आया बैठा यहाँ, या ये ताकत पैदा करूं। अगर ये नहीं पैदा करते हैं तो मैं भी तौबा करूं, आप भी तौबा करें। हम बागी हैं और उसके बागी हैं जिनसे बड़ा मुहसिन कोई। उनका काम छोड़ा जिनसे बड़ी हस्ती नहीं, जिनसे बड़ा काम नहीं। सबसे बड़ी हस्ती अल्लाह का महबूब है, तो अल्लाह अपने नबी को छोटा काम दे देगा? सारी दुनिया मच्छर के पर के बराबर नहीं, तो मच्छर के पर के बराबर में एक सितारा केमिकल का कितना हिस्सा बनता है? अरबों की दौलत का कितना हिस्सा बनता है? सारी दुनिया मच्छर के पर के बराबर नहीं, उसमें एक अरब की ब्रुनाई के सुल्तान का कितना हिस्सा बनता है? ये तो छोटे छोटे मालदार हैं, छोटे छोटे मालदार हैं। सात बर्रे आजम पर हुकूमत का झंडा लहरा दिया, कितना पाया? एक मच्छर का पर। ये अल्लाह का रसूल है, ये अल्लाह का महबूब है, इससे बड़ी हस्ती कोई नहीं है। अल्लाह इसको छोटा काम दे देगा। जितना बड़ा वो रसूल है उतना ही बड़ा उसको काम दिया है। हाँ, क्या काम दिया है? अदउ इलल्लाह, तबलीग करता है। क्या करता है? किस चीज की तबलीग करता है? अल्लाह की तरफ बुलाता है, लो अल्लाह की मान लो, मेरे तरीकों पर आ जाओ। या अबा सुफियान जितकुम बिकरामत दुनिया वल आखिरा, ऐ अबू सुफियान मैं तुम्हारे पास दुनिया और आखिरत की इज्जतें लाया हूँ। अबू सुफियान सिर्फ एक अलामत है, वरना अल्लाह का नबी पता क्या कह रहा है? या अबा सुफियान, ऐ सारी दुनिया के ईमान वालों, मेरे पीछे आओ, मैं इज्जतें लाया हूँ। या अबा सुफियान, ऐ सारी दुनिया के काफिरों, मेरे पीछे आओ, मैं इज्जतें लाया हूँ। या अबा सुफियान, ऐ पाकिस्तान वालों, या अबा सुफियान, ए एशिया वालों, या अबा सुफियान, ए अमेरिका वालों, या अबा सुफियान, ए यूरोप वालों, या अबा सुफियान, ए ऑस्ट्रेलिया वालों, या अबा सुफियान, ए अफ्रीका वालों, या अबा सुफियान, ए क़यामत तक आने वाले इंसानों, या अबा सुफियान, ए आखिरी दिन तक आने वाले जिन्नातों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब सिर्फ मेरे पास जन्नत की चाबी है और किसी के पास नहीं है। मैं आखिरी दीन, आखिरी किताब का आखिरी रसूल हूँ। मेरे बाद हर चीज बंद है, चाबी मेरे हाथ में है। मेरे बगैर कोई जन्नत में नहीं जा सकता। नबी नहीं जा सकता तो और कोई कैसे जाएगा? इतनी बड़ी हस्ती को अल्लाह क्या कह रहा है? तू भी कह, अपना तारुफ करा। हाँ जी, मेरा भी छोटा मोटा कारोबार है, मैं जी एक काम करता हूँ जी। क्या काम करते हैं जनाब आप? जी मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। अरे कड़ा काम है, बिस्तर चाहते टुर पौना, कोई काम दी गल दसो है? ये तो वेलियां दा काम है। ये कहना ये वेलियां दा काम है। 1.25 लाख नबियों की मेहनत को पुरजे करना है। 1.25 लाख नबियों की मेहनत का मजाक उड़ाना है। नादान तो वो हैं जो चंद दिन की जिंदगी के इतने बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं। नादान तो वो हैं जो मर मिट जाने वाले जहान के पीछे सारी जवानियां लगा रहे हैं, कुव्वतें लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, दिल लगा रहे हैं। क्या काम करते हो? मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूं। तो कोई काम ना आया है। ये क्या काम हुआ?
1982 میں پہلی دفعہ انگلستان گیا تھا، ہمارے ایک دور کے رشتے دار وہاں رہتے تھے مینچسٹر. میں نے جب بتایا کہ میں فلاں 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 کا بیٹا، یہ اماں، یہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کیسے آئے ہو؟ میں نے کیسے تبلیغ میں آؤں. اس نہیں ویکھیا پہلی ملاقات ہے، نہیں ویکھیا کوئی رشتہ ہے، وہ بےزتی کی جتنی کر سکتا ہے. منہ چاہتے آ جان دن، لوگاں دا وقت برباد کر دین، پیسہ بھی برباد. جے تیرے کو ڈھیر پیسے ہیں تیرے ابے دے دیتے مینوں دے، اتنے آج کل بے روزگاری میں لوگاں تقسیم کروں. ایک کام میں تسی منہ چاہتے میرے بوئے تے آ گئے ہو. پہلی ملاقات ہو رہی، کوئی انسانی شرافت کا بھی سلوک نہیں ہے. ساری سن کے چپ ہو گئے. اگلے دن میں نے ٹیلی فون کیا، ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے؟ آپ کھانا کھائیں گے؟ دوست نے وہ ڈال دی ایک کوکی، آ کے لے جاؤ. تو ویسے نہیں، آ کے لے جاؤ، مطلب نہ ہی نہ آمنا نہ میں جاؤں. کوئی میں کہا آمن سے بڑے شیر. ہم اس کو اٹھا کے لے آئے. جو مسجد میں نماز پڑھی تو کہنے لگا 27 سال کے بعد پہلی نماز پڑھی، نہ جمعہ نہ نماز نہ عید نہ بقرعید، آج 27 سال کے بعد پہلی نماز پڑھی. پھر ایک آدھ دن چھوڑ کے پھر بلا لیا، پھر ایک آدھ دن چھوڑ کے پھر، صرف کھانے پہ، کوئی بیان نہیں، صرف کھانے پہ. کھانا ہمارے ساتھ کھا لیں، آ گیا، کھایا، آیا، کھایا. تیسری چوتھی دفعہ وہ کہنے لگا چلو میں تمہارے ساتھ 2 دن لگا کے دیکھتا ہوں کیا چیز ہے. 2 دن لگائے ہیں. پھر مجھ سے کہنے لگا میرا باپ مرا میں نہیں رویا، میری ماں مری میں نہیں رویا، میری زندگی کے آنسو ان 3 دنوں میں بہہ گئے. اور 1982 کی بتا رہا ہوں، اس نے جو انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں، 2 انگوٹھیاں، ان کی قیمت پاکستانی 15 لاکھ تھی. جو 2 انگوٹھیاں اس نے پہنی تھی ان کی 15 لاکھ ان کی قیمت. 82 کی بتا رہا ہوں یہ. اور اس 2 دن کے نتیجے میں اس نے 27 سال کی زکوٰۃ 1 ہفتے میں ادا کی. کتنی بنی ہوگی؟ کتنی بنی ہوگی؟ اے بھی کوئی کام میں منہ چاہتے آ گئے ہو. یہ 1 ہفتہ پہلے کی بات سنا رہا ہے. 10 دن کے بعد وہ کہتا میں اتنا رویا ہوں کہ میری زندگی کے آنسو بہہ گئے. میں ابھی بھی ان سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں. میں 3 تاریخ کو انگلینڈ سے واپس آیا ہوں. 82 اور 6 24 سال ہو گئے. نہ ان کی نماز قضا ہوئی ہے، نہ تہجد قضا ہوئی ہے. نماز تو فرض ہے نا، ان کا تو میری تہجد بھی کبھی قضا ہے. ابھی مل کے ہم. اور جب میں وہاں سے واپس آ گیا تھا، چلے لگا کے واپس، تو پھر ان کا خط میرے پاس آیا تھا کہ اگر تم انگلستان آنے کی نیت کرو تو تمہارے آنے کا، یہاں سیٹ کرنے کا، یہاں گھر کا، ہر چیز کا خرچہ میرے ذمہ. تم یہاں صرف رہ کے تبلیغ کرو، یہاں کے مسلمانوں کو بڑی ضرورت ہے. یہ 2 مہینے پہلے کہہ رہا ہے ویلیاں دا کام منہ چاہتے آ گئے ہو. 2 مہینے کے بعد کہہ رہا ہے تیرا گھر میرے ذمہ، سیٹ کرنا میرے ذمہ، ہر شے میرے ذمہ، تو بس تبلیغ کر. ہذہ سبیلی کی کام کر دے ہو، ادعو الی اللہ. ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں اپنی منزل پہچانو، اپنی راہ پہچانو. تم کیوں آئے ہو؟ تو کیا یہ صرف میرے نبی کا کام ہے؟ نہیں. ومن اتبعنی، میں قربان جاؤں اس محبوب پر جس نے اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں لے لیا، جس نے اپنی ستاری کی چادر میں ہمیں لے لیا. انا، میں بھی کرتا ہوں، اور کون کرتے ہیں؟ ومن اتبعنی، یہ ستارہ والوں کے ذمے بھی ہے، صرف کیمیکل نہیں ہے. یہ شاکوٹ تھوڑے والوں کے ذمے ہے، فیصلہ آبادیوں کے بھی ذمے ہے، ہند، سندھ، ملتان، ایران، توران، ترکمستانستان، جہاں بھی میرا کوئی امتی ہے. ومن اتبعنی، جو میرا کلمہ پڑھتا ہے، ہاں اس کے ذمے بھی تبلیغ کا کام ہے، اس کے ذمے بھی اوروں کو اللہ کی بات بتانا ہے. کرو نہ کرو تمہاری مرضی، بات میں بتا رہا ہوں. یہ عزتوں والا کام ہے. ہذہ سبیلی. سبیل پتہ کسے کہتے ہیں؟ سبیل راستے کو کہتے ہیں، اور سبیل کی اصل ہے سبل، اور سبل بارش کو کہتے ہیں. بارش کا کیا کام ہوتا ہے؟ 2 کام ہیں. وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً. یہ آیت اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین کو دیکھو پھٹی پڑی ہے. زمین کب پھٹتی ہے؟ جب بارش نہ ہو، پانی نہ لگے زمین پھٹ جاتی.
دراڑیں آ جاتی. وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور جب زیادہ دیر ویران پڑی رہے تو وہ بنجر ہو جاتی، اس کے اندر جو پیداوار کی صلاحیت ہے وہ مر جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ زمین کے دو عیب بتا رہا ہے، دو عیب. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، ظاہر بھی برباد ہو گیا. وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اس کا باطن بھی برباد ہو گیا. اس کے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت مر گئی اور اس کا ظاہر غلیظ ہو گیا، پھٹ 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 کے بد شکل ہو گئی. پھر میں نے کیا کیا؟ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، میں نے اس کے اوپر پانی اتارا بارش کا. اہتزت، وہ وجد میں آئی. وربت، اور وہ پھولی. یہ میں پہلے ترجمہ کر رہا ہوں پھر اصل بتاؤں گا. وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، پھر اس نے ہر چیز کو حسن دے کر خوبصورت کر کے اپنے اندر سے نکالنا شروع کیا. گنے کو، کماد کو، مکی کو، جوار کو، موٹ کو، مٹر کو، پھول کو، کلی کو، چمیلی کو، گلاب کو، انار کو، امرود کو، آم کو. یہ ایک ایک چیز کو اس نے نکالا نکالا نکالا. تم بھی نحال ہو گئے، زمین بھی خوشحال ہو گئی. ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا، پھر کیا ہوا؟ اہتزت، زمین کا ظاہر ٹھیک ہو گیا. وربت، زمین کا باطن ٹھیک ہو گیا. جب ظاہر بھی ٹھیک ہو گیا، باطن بھی ٹھیک ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ انبتت، اب اس میں سے پھول کھلے، سبزیاں نکلی، پھل نکلے، فصلیں نکلی. سبل، اللہ نے تبلیغ کے کام کو بھی بارش کہا ہے. یہ تبلیغ کا کام بارش، یہ امت بادل ہے. اس امت کا ہر فرد بادل ہے، اور اس کا سارے وجود کے مقام یہ بارش کے قطرے ہیں. اس کا بول بارش کا قطرہ، اس کی نظر بارش کا قطرہ. ہاں کیا بتاؤں، ہمارے ملتان کا ایک ساتھی تھا، میرا ہوم ڈسٹرکٹ تو ملتان ہے، وہ گلاسگو میں رہتا تھا، بیمار ہو گیا، ہاسپٹل گیا. تیسرے دن نرس کہنے لگی مجھے مسلمان کر لے. کہنے لگا کیوں؟ کہ میری زندگی گزر گئی ہاسپٹل میں نے آج تک کسی نوجوان کو، لڑکی کو دیکھ کے نظریں جھکاتے نہیں دیکھا. تم میری زندگی میں پہلے جوان ہو، میں نے 3 دن سے تمہیں نوٹ کیا ہے، میں جب آتی ہوں تیری نظریں جھکاتی ہیں، تیرے اندر سچائی ہے. نظر بارش کا قطرہ، زبان کا بول بارش کا قطرہ، قدم کی حرکت بارش کا قطرہ، نشست و برخاست بارش کا قطرہ. اس کا ایک ایک انگ بارش کا قطرہ ہے، اس کا ایک ایک عمل بارش کا قطرہ ہے. اس کا وجود گھٹا ہے، وہ ابر باراں ہے، وہ ابر رحمت ہے، وہ گھنگھور گھٹا ہے، وہ سامن کی جھڑیاں ہیں. کاش یہ اپنے کام کو سمجھتا. اس نے سمجھا شاید نمک کو کیمیکل بنانا ہی میری زندگی کا کام ہے، یا کپڑے پہ ٹھپا لگانا ہی میری زندگی کا کام ہے، یا کپاس اگانا اور مکی اگانا اور کماد اگانا ہی میرا کام ہے. نہیں نہیں، ضرورتیں ہیں، یہ ضرورتیں ہیں، یہ ضرورتیں ہیں. ہم ضرورتوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، پر صرف زندہ رہنا ہی تو کام نہیں ہے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. کھانا پینا یہ کام میں، صرف یہ کام میں، اور کام بھی کوئی نہیں. ودائی جاؤ ودائی جاؤ ودائی جاؤ، وہ کہیں تک کھلو جاؤ، کتائیں تک سٹاپ لا دو، قوم ہی پائی جاؤ، قوم ہی پائی جاؤ، کتائیں تک فل سٹاپ بھی لا دو کہ بس ان مک گئی کہانی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تبلیغ کیا ہے؟ بارش. جب یہ بارش ہوتی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، دیکھو انسانوں کا ظاہر بگڑا ہوا ہے. ظاہر کیا بگڑا ہوا ہے؟ اور ظاہری صورتیں بھی بگڑ گئیں اور اخلاق بھی بگڑ گئے. زنا اور شراب اور سود اور جوا اور جھوٹ اور ماں باپ کی نافرمانی اور قتل اور ڈاکے اور ناچ اور گانا اور موسیقی اور سینمے، یہ سب کیا ہے؟ ظاہر بگڑا ہوا ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور اس کا اندر بھی بگڑا ہوا ہے. اندر میں کیا ہے؟ کفر ہے، حسد ہے، بغض ہے، تکبر ہے، کھوٹ ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، کیا کچھ ہے. پھر کیا ہوا؟ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، پھر یہ آسمان سے تبلیغ کی بارش آئی جو انسان مسلمانوں کے دل پر، پھر دل سے یہ فوارہ بنا، یہ گھنگور بنا، یہ گھٹا بنی، پھر یہ برسنا شروع ہوئی. تو پھر کیا ہوا؟ اہتزت، ایک دم ظاہر ٹھیک ہوا. 3 دن لگانے کے بعد داڑھی رکھ لی، 3 دن لگانے کے بعد ٹوپی سر پہ آ گئی، 3 دن لگانے بعد شلوار ٹخنوں سے اوپر چلی گئی، اور ساری زندگی نماز نہ پڑھنے والا، 27 سال سجدہ نہ کرنے والا، ایک دن میں کہتا ہے میری آج زندگی کی پہلی نماز ہے، اور 2 دن لگا کے کہتا ہے آج میں اس کو 24 سال کے بعد ملا ہوں، وہ کہتا ہے میری تہجد بھی 24 سال میں قضا نہیں ہوئی ہے. ظاہر ٹھیک، ساری شکل سنت کے مطابق آ گئی، داڑھی آ گئی، ٹوپی آ گئی، پگڑی آ گئی، کرتا آ گیا، سلوار آ گئی. اہتزت،
ظاہر جلدی بنتا ہے، باطن دیر سے بنتا ہے۔ بسنت یعنی موسم بہار کا جشن پنجاب میں اور خاص طور پر لاہور میں کئی صدیوں سے منایا جا رہا ہے۔ پیلے کپڑے، پتنگیں، مٹھائیاں اور پھر چھتوں پر محفلیں، سب کچھ بہت خوبصورت لگتا ہے۔ لیکن اس جشن کی تاریخ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ بسنت صرف کلچر یا انٹرٹینمنٹ نہیں بلکہ نفرت، شرک اور خونی انجام سے بھرا ہوا ہے۔ اس وجہ سے حکومت کو اسے بین کرنا پڑا۔ اس کی شروعات 1734 میں سیالکوٹ میں ہوئی، مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کے دور میں۔ ایک مسلم اور ایک ہندو لڑکے کے درمیان مذہبی بحث ہوئی۔ ہندو لڑکے کا نام حقیقت رائے تھا۔ غصے میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گستاخانہ الفاظ کہے۔ یہ واقعہ تاریخی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس پر ہنگامہ ہوا اور یہ معاملہ لاہور کے حاکم زکریا خان تک پہنچ گیا۔ قاضی نے فیصلہ سنایا کہ اسے صرف ایک ہی شرط میں معافی دی جائے گی، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو۔ لیکن حقیقت رائے نے انکار کر دیا تو اسے سزائے موت سنا دی گئی۔ یہ سزا بسنت پنچمی کے دن دی گئی، جو ہندوؤں کا بہار کا تہوار ہوتا ہے۔ اس دن سرسوتی دیوی کی بھی پوجا ہوتی ہے اور پیلے رنگ کے کپڑے بھی پہنے جاتے ہیں۔ اس وقت پتنگ اڑانے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ 1741 حقیقت رائے کی موت کے بعد ہندوؤں نے پتنگ اڑانے کا رواج شروع کیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس کی روح آسمان میں پتنگوں کی طرح اڑ رہی ہے۔ یہ رواج بعد میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں شاہی میلہ بن گیا۔ انگریزوں نے بھی اسے خوب پروموٹ کیا تاکہ لوگ بزی رہیں۔ 1947 کے بعد یہ رسم پاکستان آ گئی اور پھر دھیرے دھیرے کیمیکل ڈور نے اسے موت کا کھیل بنا دیا۔ موٹر سائیکلسٹ، بچے، پرندے، کوئی بھی محفوظ نہ رہا۔ بجلی کے نظام کو بھی اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑا۔ آج بسنت کے نام پر بے حیائی، ناچ گانا اور انسانی جانوں سے کھیل ہو رہا ہے۔ اسلام ہمیں خوشی سے نہیں روکتا، لیکن اسلام ایسی خوشی کی بھی اجازت نہیں دیتا جو کسی کی جان لے لے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر ہے۔ انہوں نے ہمیں رحمت سکھائی، محبت سکھائی اور انسانی جان کی قیمت سمجھائی۔ اگر میری خوشی کسی کی جان لے لے، کسی کی سانسیں چھین لے، تو کیا یہ خوشی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور یہاں ایک سوال خود سے بھی پوچھنے کا ہے کہ کیا ہم واقعی اتنے مجبور ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی تھوڑی سی تفریح کے لیے کسی کی جان لینا قبول کر لیں؟ سوچیے، وہ ماں جو اپنے بچے کو صبح اسکول یا پھر کام پر بھیجتی ہے اور شام کو اسے خبر ملتی ہے کہ پتنگ کی ڈور گردن کاٹ گئی۔ وہ بچے جو صرف پتنگ لوٹنے کے لیے گئے تھے، وہ کبھی لوٹ کے واپس نہیں آئے۔ وہ پرندے جن کا کوئی جرم نہیں تھا، وہ صرف اس لیے مارے گئے کیونکہ ہم اپنی خوشی پر حد نہیں رکھ سکے۔ یہ کوئی حادثہ نہیں، یہ ہر سال دہرائی جانے والی لاپرواہی ہے۔ اور جب ریاست خاموش ہو جائے تو موت صرف ایکسیڈنٹ نہیں رہتی بلکہ پالیسی بن جاتی ہے۔ بسنت کا سوال پتنگ کا نہیں، یہ ہماری سوچ کا ہے، ہماری ذمہ داری کا ہے۔ اگر ہم آج بھی نہ روکے تو مرنے والا کوئی اور ہو، اور افسوس ہم صرف ایک کمنٹ لکھ کر آگے بڑھ جائیں گے۔ سوچیے، کیونکہ خاموشی بھی کبھی کبھی گناہ ہو جاتی ہے۔ اور اس کی شروعات جو میں نے بتائی اس پر بھی غور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس حقیقت کو سمجھ سکیں۔